بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے۔ 1429 ہجری کے الوداعی اشرے کی 7ویں تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اہم ترین جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ سفر آخرت سے پہلے کوئی وصیت کرے۔ جس ذات گرامی نے ہر مسلمان کے لیے وصیت کو واجب قرار دیا، تو اس کو سب سے پہلے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سنت بنائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، تاکہ بعد میں ورثہ میں آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ وصیت کا فلسفہ کیا ہے؟ وصیت کا فلسفہ اس لیے رکھا دین و ملت نے اور سرکار نے اللہ کے کہنے سے، تاکہ مرنے والے کے بعد شر نہ پھیلے۔ وہ ذات گرامی جو خود یہ چاہتی ہے بحکم الہی کہ کوئی مسلمان اپنے بعد اپنے عزیز داروں میں شر چھوڑ کر نہ جائے اور وصیت کرے، تو سرکار کیسے نہ وصیت کرتے اور کیسے شر چھوڑ کے جاتے؟ جب تک اس بات کو سمجھا نہیں جائے گا، مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، جس کو وصیت کی جائے اس کو اسلامی فقہ کی اصطلاح میں وصی کہتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اپنا وصی بنا سکتے ہیں۔ جس کو وصیت کریں گے وہ ہمارا آپ کا وصی ہوگا۔ اب مجھے تاریخ اسلام یہ بتا دے کہ نبی کا وصی کون مشہور ہے؟ لفظ وصی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سرکار نے کوئی تو وصیت کی ہوگی، اور جب وصیت کی ہے تو وہ وصیت حدیث کی شکل میں کتابوں میں لکھی ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا اس حدیث سے۔ اتنی مستند حدیث ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ کہا گیا کہ سرکار نے کہا تھا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ چلیے ٹھیک ہے،
रहती तो दो ही चीजें हैं। अगर कुरान और सुन्नत कहा था तो फिर क्यों कहा गया कि कुरान काफी है? फिर सुन्नत से क्या इख्तिलाफ था? क्या इख्तिलाफ? मुझको कोई आके ये समझा दे, और बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें परेशान ना हो जाया कीजिए। दलाइल के साथ बात होती है, और तकरीरों का मकसद ये नहीं है कि किसी को गुस्सा दिलाया जाए या किसी को इश्तियाल में लाया जाए। प्यार की छांव में बात हो रही है। पहले कहा था कुरान, उसके बाद कहा सुन्नत। अहम चीज क्या है? कुरान अहम है या सुन्नत? पहले आप फैसला कर लीजिए। अगर पहले कुरान कहा है तो अव्वल नंबर कुरान है और फिर सुन्नत है। कुरान की अहमियत। तो फिर उम्मत ने अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहा? मुझे जवाब दे दे। दूसरा टुकड़ा क्यों इस्तेमाल हुआ? पता ये चला सारा झगड़ा लफ्ज़े अहल का है। चूंकि कहा था कुरान और अहले बैत, तो अहल के बाद कोई लफ्ज लाना था। मुझे समझा देना, मुझे समझा दें। ये हुआ क्या? ये चाहे इन्हें छोटी छोटी बातें कह लें और चाहे बड़ी सी बात कह लें। देखिए, बुखार जब आता है तो डॉक्टर पहली बात ये तलाश करता है कि बुखार की किस्म क्या है, और वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए कि बुखार की किस्में हर आन बदलती रहती हैं, और जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगा दवा नहीं देगा। मलेरिया है, म्यादी बुखार है, जर्द बुखार है, गर्दन तोड़ बुखार है, अब फिर इजाफा हो गया, डेंगू पिंगू भी आ गया। तो हर वक्त तो नई हर आन बुखार में चेंजिंग आ रही है, तो फिर दवाएं भी ईजाद होंगी। अगर बीमारियां नई नई आएंगी तो इलाज भी नए नए आएंगे, और उसके बाद डॉक्टर दवा लिखेगा। दवा लिखेगा तो मैंने तो नहीं सुना कि जानकर कड़वी दवा दे दे। जितने शरबत हैं बुखार के, शरबत कहलाते हैं, चाहे वो हमदर्द के हों, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, सब में शक्कर है। ये क्या बात है? ये मीठी दवाएं बुखार की क्यों बनती हैं? डॉक्टर को मालूम है। इसलिए मीठी दवाएं बनती हैं कि बुखार में मुंह का मजा खराब हो जाता है। चूंकि मुंह का मजा कड़वा हो जाता है, इसलिए शरबत रखा जाता है कि कड़वी दवा होगी तो मुंह तो कड़वा है, पीने में तकल्लुफ करेगा, लेकिन मीठा शरबत पीकर भी मुंह जरूर मरीज बनाता है, लेकिन जब तक दवा नहीं पिएगा ठीक होगा नहीं। तो पता चला कि दवाएं तो आप दिए जा रहे हैं, लेकिन मुंह का मजा कड़वा है, मुंह बन रहा है। क्या करें? मुंह कड़वा है, आप दे रहे हैं शरबत, तो इसमें शरबत की खता है
نہ ڈاکٹر کی خطا ہے، شربت پلانے والے کی خطا نہیں، خطا ہے آپ کے منہ کے مزے کی، اور منہ کا مزہ خراب ہوا ہے بخار کی وجہ سے، اور بخار کی جڑ تلاش کر کے دوا دی گئی ہے۔ جب تک آپ جڑ نہیں تلاش کریں گے صحیح دوا نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے بخار کی بات نہیں کرنی ہے، جڑ کی بات کرنی ہے۔ آیا کیوں، کس وجہ سے آیا؟ لیکن ظاہر ہے کہ عام عوام میں اگر کسی کو بخار آئے تو بیچارہ قابل رحم ہو جاتا ہے، سر پھٹ رہا ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، سانس رک رک کے آ رہی ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑا مظلوم مریض ہوتا ہے بخار کا، اور اپنی میعاد پوری کرتا ہے۔ دوا چاہے جتنی کڑی سے کڑی دے دی جائے، عمدہ سے قیمتی دوا، وہ اترے گا اپنے تیسرے ہی دن۔ پھلی ہو، بخار ہو، قسمیں ہوں، جو بھی ہو، وہ اپنی میعاد پوری کر کے جائے گا، اور کم سے کم اس کی میعاد 3 دن کی ہوتی ہے۔ 3 سے کم نہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ جہاں 3 دن والا بخار چڑھا ہو، اترنا مشکل ہو، تو بیماری کو طول نہیں کھینچنا چاہیے، پھر اتر جانا چاہیے، اور جلدی اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ بخار پھیلتا بھی ہے وائرس کی طرح، ایک سے دوسرے کو لگتا بھی ہے، اس لیے مریض کے قریب نہیں جانے دیتے، گلاس الگ کر دیتے ہیں، برتن الگ کر دیتے ہیں، تولیہ الگ کر دیتے ہیں۔ بھائی ناک پوچھے گا اس تولیے میں مت آپ پوچھئے گا، لگ جائے گا۔ تولیے الگ الگ ہیں، گلاس الگ الگ ہیں۔ وہ دن تو آئے کہ گلاس ایک ہو جائیں، برتن ایک ہو جائیں، تولیے ایک ہو جائیں، اور اس کے لیے کوشش یہ کہ نہ آئے تو اچھا ہے، دوبارہ نہ آئے، اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو عوام کے لیے، ارے صاحب بخار میں ہے، پیار آ رہا ہے، ماں کو بیٹے پہ پیار آ رہا ہے، رات و دن خدمت ہو رہی ہے، پھلکا کھائیں گے، ڈبل روٹی کھائیں گے، فلاں چیز نہیں دینی، ثقیل غذا نہیں دینی ہے، آیا ہے بخار، واری واری اتنے ایک امام زامن بندھے ہوئے، کہیں امام زامن نہیں بندھے ہوئے، دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، نماز میں دعائیں ہو رہی ہیں، مختلف جذبات ہیں مریض کے لیے، تو جذبات تو ہوں گے، لیکن یہ عوام کے لیے۔ آرمی میں جا کے پوچھئے، آرمی میں جا کے پوچھئے کہ اگر کسی کیپٹن جو کہ ٹریننگ پر ہے، اگر اسے بخار آ جائے گا تو کیا اس پہ پیار آئے گا؟ اور اس کی کٹائی ہوگی کہ کمرے میں مچھر آیا کیسے، صفائی کیوں نہیں رکھی؟ تو یہ بخار وہ بخار نہیں ہے، یہ بخار مجاہد کا بخار ہے کہ مجاہد کو سزا ملے گی کہ آیا وائرس کیسے، تم نے اپنا تحفظ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ وہ والا بخار ہے کہ محشر میں پوچھا جائے گا مچھر کمرے میں آیا۔ آج کی تقریر فساد کی جڑ ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، اور وہ لفظ یہ ہے کہ جو کچھ دے رہا تھا رسول، جواب میں یہ کیوں کہا گیا کہ ہذیان ہو گیا ہے۔ یہ لفظ ہذیان جو ہے فساد کی جڑ ہے، اور نہ لکھتے امام بخاری تو ہم موضوع نہ بناتے۔ اور 7 جگہ لکھا ہے امام بخاری نے، 7 جگہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اصرار ہے ان کو کہ اسے موضوع بناؤ۔ اب مجھے نہیں پتا امام بخاری کے عقائد کیا تھے، اب وہ مر گئے، ہم کس سے پوچھیں؟
کہ 7 بار اصرار کیوں کیا اس لفظ پر اور 7 جگہ کیوں لکھا؟ ایک جگہ لکھتے تو میں نظر انداز کر دیتا، اور پھر بعد میں مسلم نے کیوں لکھا، پھر ابن اسیر نے کیوں لکھا، پھر امام تیمیہ نے کیوں لکھا، اور شبلی تک یہ بات آ گئی، پچھلی صدی تک بات آ گئی، اور سب لکھتے چلے گئے عربی، فارسی اور اردو میں۔ تو کوئی اہم بات ہے جبھی تو سب نے لکھا، تو بات اسی پہ ہوگی کہ آخر میں مورخین نے اس کو لپیٹنا شروع کیا اور کہا کہ بھئی وہ عرب کی عادت کے مطابق، یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ عرب کا محاورہ تھا، جب کوئی مرنے لگتا تھا تو عرب بولا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ ہذیان بکرا ہے۔ تو ایام جاہلیت کی عادت تھی، توجہ کیجئے گا، رسول اللہ بری عادتیں چھڑانے آئے تھے۔ جب یہ بات کہی گئی 11 ہجری کے آغاز میں، تو کیا پرانی عادتیں ابھی چھوٹی نہیں؟ عادت پہ بات کر لو، پھر عادت پہ بات کر لو، عادت پہ۔ ہمارا سلام ہے رسول کی آل پر، اور ایک بار نہیں، لاکھ بار۔ اب جملے پہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، لاکھ بار سلام ہے رسول کی آل پر، کہ اگر نزا کے عالم میں معاذ اللہ رسول کو ہذیان ہو گیا تو کیا پہلی موت ہے اس گھر میں یہ؟ اور کیا اب رسول کے بعد اس گھر میں موت نہیں ہوگی؟ تو جو جا چکے اور جو رسول کے بعد جائیں گے، اس کے بعد یہ جملہ کیوں نہیں دہرایا گیا، اور پہلے یہ جملہ کیوں نہیں دہرایا؟ اب ٹھہرو یہاں پر، ٹھہرو یہاں پر۔ اگر عربوں کی عادت تھی تو یہ ابو طالب کا آخری وقت ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھیے بخاری کے مطابق، تو یہاں تو رسول اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ ابو طالب جو کچھ کہہ رہے ابو طالب سے پہلے یاد رکھنا، ایک موت ہے عام آدمی کی موت، اور موتیں ایسی ہوتی ہیں آج کے دور میں کہ بہت سی موتیں چھپائی جاتی ہیں، اس لیے کہ مرض طرح طرح کے ہیں۔ بعض ایسے مرض ہیں کہ مریض کی حالت نہیں دیکھی جاتی، جو قریب ہوتا ہے وہی جانتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس لیے اطلاع نہیں کرتے، اطلاع نہیں کرتے، ہر ایک کو نہیں بتاتے، اور جو آخر وقت قریب ہوتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی، جس کے زانوں پر یا شانوں پہ اس کا دم ٹوٹتا ہے وہ ساری زندگی منظر نہیں بھولتا۔ تو ایسے وقت میں اگر موت میں نزا کا عالم ہے اور سکرات کا عالم ہے تو رشتہ دار نہیں بتاتے کہ سکرات ہوا۔ ایسی خطرناک چیز تھی سکرات، اس لیے اعلان کیا رسول اللہ نے کہ یا علی تمہارے شیعوں کو کبھی سکرات نہیں ہو۔ سکرات نہیں ہو۔ عام کے لیے اعلان کیا ہے، جو اعلان کر رہا ہے تو کچھ سوچ کے اعلان کر رہا ہے، سوچ کے اعلان۔ اور عام موت نہ کہ خاص موت، سرداروں کی موت، قبیلے کے سردار ہوں، عرب کے بادشاہ ہوں، تاجدار ہوں، تو عبد المطلب کوئی عام آدمی نہیں تھے، تاجدار عرب تھے، شہنشاہ عرب تھے، اور عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا خطرہ ہوگا کہ سکرات ہو جائے گی۔ جوان موت اور ہے، خدا نہ کرے، ادھیڑ عمر اور ہے،
بڑھاپے کی عمر اور ہے. ابو طالب 100 کے قریب پہنچ چکے تھے. 98 کی عمر ہے، بعض نے کہا 100 پورے کر چکے تھے. یہ خطرناک عمر تھی. 12 بیٹوں کے باپ تھے اور آخر وقت پہ سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد 8 سال کے پوتے محمد کو گود میں بٹھایا. اتنا ہوش ہے عبد المطلب. 7 بیٹیاں تھیں عبد المطلب کے. 12 بیٹے اور 7 بیٹیوں کا باپ ہے. اور پوتے پروتے ہو چکے ہیں، پوتے بھی جوان ہو چکے ہیں، 100 سال کے ہو گئے. اور بیٹیوں کو بلا کے پاس بٹھایا اور کہا مجھے بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کیسے رو گی اور کیسے میرا ماتم کرو گی. اس کے معنی اسے پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. بیٹیوں سے کہا نوحہ لکھو، میرا مرثیہ لکھو. بیٹیاں شاعرہ تھیں، سب نے اپنا اپنا مرثیہ منظوم کیا اور باپ کے پاس لائیں. کہ یہ مرثیہ کہا ہے؟ کہ آپ سب باری باری یہ مرثیہ پڑھو. بیٹیوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زندہ بیٹھے ہوں تو وہ جذبات تو نہیں پیدا ہوں گے جو جنازے پہ رونے کا انداز ہے. کہ چادر لاؤ. چادر آئی، سفید چادر اوڑی اور بیٹیوں سے کہا سمجھو یہ باپ کا جنازہ پڑا ہے اور رو کے دکھاؤ. بیٹیوں نے بال کھولے، مرثیہ پڑا، گریا ہوا. لاش کی طرح عبد المطلب لیٹے رہے. پہلے تو بنی ہاشم کے گھر کی سنت بنائی کہ میت پہ مرثیہ پڑھا جائے گا، رویا جائے گا، ماتم ہوگا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیٹی رونے کے لیے ہوتی ہے، ہوتی. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا، الوداع کا وقت بھی آ گیا. اور بیٹے کو سب کو نام بنام بلایا اور بلا کر محمد کو گود میں بٹھایا. کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ بتاؤ میرے بعد اس کی پرورش کون کرے گا؟ بیٹوں نے آگے بڑھ بڑھ کے باپ سے کہا ہم پالیں گے، ہم پرورش کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے. ایک ایک بڑھتا گیا اور عبد المطلب اس کے نام کو ہٹاتے گئے. کہا عباس تم اس لیے نہیں اس کی پرورش کر سکتے کہ تمہارے اولاد بہت ہے. جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کی اولاد کو پیار نہیں دے سکتا. تم اپنے بچوں کو پالو گے یا اسے پالو گے؟ کسی نے کہا ہمیں دے دیجئے. کہا تم لاولد ہو زبیر، تمہارے اولاد نہیں. جو لاولد ہوتا ہے وہ دوسرے کے بیٹے کو پیار نہیں دے سکتا، اس لیے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ابو لہب نے کہا بچے کو میرے حوالے کر دے، میں پالوں گا. کہا ہاں تو دولت مند تو ہے لیکن تو زبان کا بدتمیز ہے. اگر تو نے بد تہذیبی سے بات کی تو قبر میں لرز جاؤں گا، اس لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا. ایسے میں سب سے آخر میں ابو طالب نے کہا میرے حوالے کیجئے. تو اب یہ ابو طالب سے نہیں کہا کہ اٹھا لو گود میں، بلکہ محمد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو محمد نے بھی جواب نہیں دیا. دادا کی گود سے اترے، دوڑتے ہوئے چچا کی طرف گئے. چچا پہلے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے. تو محمد نے تو اپنے چچا، اپنے دادا کو نزا کی حالت میں دیکھا تھا، اس لیے سب کو بلایا کہ آؤ امت کو بلاؤ تاکہ دیکھے کہ میری نزا کیسی ہے. اگر نہ بلاتے تو باہر کہہ دیتے جانے کیسے مر گئے اور کیا ہوا. آؤ بیٹھو، میرے آخری لمحات دیکھو، میرے آخری لمحات دیکھو. قرآن میرا ضمانت لیے ہوئے ہے. ایک طرف قرآن کہے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو اور انجام ایسا ہو جائے کہ جاتے وقت بہکی بہکی باتیں کرے اور یہ الزام آ جائے. یہ تو نبی سے پہلے کا دور ہے، اب نبی کے بعد آ جاؤ. سکرات، ہذیان، کیفیت کب ہوتی ہے؟ اس کا تعلق دماغ سے ہے.
اس کا تعلق دماغ سے. اگر دماغ پہ اثر ہو جائے تو مرنے والا بڑبڑائے کچھ بھی کرے. دیکھیے موتیں جگر سے ہوں گی یا دل سے ہوں گی یا دماغ سے ہوں گی یا جسم پہ فالج ہو خدا نہ کرے. یعنی موت کسی اعضا پہ گرتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اس لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، کیا اس کے دماغ پہ کوئی اثر ہے؟ اب آپ یہ لفظ بھولیں گے نہیں. دماغ یہ اس کے اندر ہے دماغ. یہ دماغ اگر کہیں گر جائے اور سر پہ چوٹ آ جائے بھیجا پھر گیا. یہ تو کہا جائے گا بھیجا پھر گیا. یا کوئی زر پڑ جائے، ہوتا ہے سر پہ ڈنڈا پڑ گیا، سب حافظہ چلا گیا، یادداشت ختم ہو گئی. خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر سے کوئی چیز ٹکرا گئی. اس وقت تو پاکستان کا مسئلہ ہے، بے نظیر کا مسئلہ یہ ہے. یہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے، فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ دماغ کو ضرب کیسے پہنچی تو پتہ چلے گا. ابھی تو پاکستان کا مسئلہ ہے، تو پاکستان کا مسئلہ تو اور ہے، یہ تو امت کا مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور 1400 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. تو اگر بہکے گا مرتے وقت اور سکرات ہوگا تو سکرات اس لیے کہ دماغ پہ اثر ہوا ہے. دماغ پہ اثر ہوا ہے. ابن ملجم نے تلوار چلائی زہر سے بجھی ہوئی 20 سر پہ اور بھیجے میں تلوار اتر گئی. آواز آئی فستو برب الکعبہ. دیکھو ایک ایک جملے پہ غور کرنا. علی کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، علی خود طبیب ہیں، علی خود حکیم ہیں. طبیب کو بلوایا کیوں؟ علی کو معلوم ہے مجھے جانا ہے، تو طبیب کی کیا ضرورت ہے؟ طبیب آیا اور عرب کے رسم کے مطابق بکری کی سوکھی ہوئی آنت جو باریک دھاگے کی طرح ہوتی ہے، تاکہ اسی سے لگتے ہیں، پہلے لگتے تھے اب کا نہیں معلوم. آتے ہوتی ہیں باریک جانوروں کی، خصوصاً بکری کی. اس نے وہ دھاگا بکری کی آنت کا لیا اور علی کے زخم میں ڈالا اور اس کے بعد نکالا اور پھر وہ رویا. رونے کے بعد کہا یا علی وصیت کیجئے. اس لیے کہ زہر جو تلوار کا تھا وہ مغز دماغ تک پہنچ چکا ہے. اس دھاگے میں آپ کا مغز آیا ہے. اس کے معنی گہرا ہے زخم، یعنی دماغ کا مغز جو ہے وہ چوٹ کھا چکا ہے ابن ملجم کی تلوار سے. اور علی کا یہ عالم کہ آج میں کامیاب ہو گیا، دنیا کو دکھانا چاہا کہ دیکھو زخم کتنا گہرا ہے اور یہ بتاؤ میرے دماغ پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ وسیع ہو تو ایسا. بچے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو حکیم اور طبیب تو بعد میں آئے گا میرے بھائی، طبیب تو بعد میں آئے گا. محراب میں مصائب نہیں پڑھا، محراب میں زخمی ہوئے علی اور حسن مصطفیٰ آ گئے. کہا بیٹا نماز تم پڑھاؤ، میں بیٹھے بیٹھے پڑھوں گا. ہے کسی میں ہمت جو امت میں آگے بڑھ کے کہے علی میں بیٹھے بیٹھے پڑھوں گا؟ ارے مغز پہ اثر ہو اور اس کی نماز نہ چھوٹے اور وہاں ہذیان کہا جائے نماز چھوڑا رہے ہو. نماز چھوڑا. لاؤ گلیم لاؤ.
ذرا علی کے ہوش و حواس تو دیکھو. گریم لاؤ. گریم لائی گئی. بیٹوں سے کہا یوں کونے پکڑ کے اٹھاؤ اور یوں لے چلو مجھے. علی نے ایک ترکیب بھی بتا دی. اسی کا نام بعد میں ہاسپٹل میں اسٹریچر رکھا گیا. علی ہے مجھے کمبل آیا. بیٹوں نے کونے پکڑے. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہوں، کاندھے پہ جنازے کی طرح نہ لے جانا. سمجھے؟ جنازہ اور ہے، زخمی اور ہے. زخمی کو ایسے لے جاتے ہیں اور لے کے چلے. اور صحن آ گیا تو اب سورج نکل رہا تھا. افق سے اس نے سر ابھارا. علی نے کہا گلیم ٹھہراؤ. خود اترے. اتر کے صحن مسجد میں سجدہ کیا. سجدہ کر کے سر اٹھایا. سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. کہ جب تیرا دین کامل ہو جائے محشر میں، قیامت کے دن تیرے انبیاء، تیرے اوصیاء، ملائکہ مقربین سب تیرے دربار میں کھڑے ہوں تو تو گواہی دینا، ملائکہ سے نہیں، انبیاء سے نہیں، اوصیاء سے. تو گواہی دینا کہ کبھی علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. عبادت پہ اتنا یقین ہو. تیرے گھر میں علی کا آخری سجدہ، تیرے گھر میں علی کا آخری سجدہ. اٹھاؤ مجھے لے چلو. تھوڑا سا پانی منگوا دیں، چونکہ میں جلدی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ پہنچنا ہے ملیر، اور چاہ رہا ہوں کہ تیزی سے میں آپ کو میٹر دے دوں. بیٹھو بیٹھو بیٹھ بیٹھ آگے. آ گئے علی گھر. کشپ کو واپس کرو اس لیے کہ بیٹیوں کی آواز نہ آئے. ایسی بھی ہوش و حواس کی باتیں ہوتی ہیں آخری لمحات میں. یہ آخری علی کے آخری لمحات ہیں. 19 20 21 کی صبح علی نے نہیں دیکھی. 19 کی صبح دیکھی، 20 کی صبح دیکھی. 2 راتیں بیچ میں. اور ان 2 راتوں میں بستر پر اور بستر کے عالم میں کبھی کہتے مجھے بٹھاؤ، کبھی کہتے مجھے لٹاؤ. اور ایسے میں اصحاب دروازے پر، اور ہر ایک چاہتا ہے باریابی ہو. کون ہے؟ کہ ازبق بن نباتہ. کا بلا لو، میرا پیارا صحابی ہے، بلا لو. صحابیوں کو آخر وقت میں بلایا جاتا ہے. بلا لو. ازبق آ گئے. ازبق کہتے ہیں زرد پٹی بندھی تھی اور میں فرق نہیں کر سکا کہ زعفرانی پٹی اور چہرے کے رنگ میں کوئی فرق نہیں تھا. کہا گئے ازبق کیا داد دو گے تم میرے جملے کی؟ اور کس کے پاس طاقت ہے کہ داد دے دے مولا کے ذکر پر؟ اس لیے کہ داد تو میرا دل دے رہا ہے یہ جملہ کہنے کی. جیسے ہی ازبق آئے دیکھ کر علی نے کہا سلونی. سلونی. پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں تو میں جملہ دے دوں. جملہ دے دوں. کیا صرف وسیع کہتا ہے سلونی؟ نبی نہیں کہتا سلونی. ارے وہ جو بلایا ہے نبی نے سب کو تو یہ وقت ہے سلونی کا. ٹھہرو پوچھ لیتے آپ کے بعد خلیفہ کون؟ کیوں نہیں پوچھا؟ جملہ سنو.
کا سلونی پوچھو، ازبق نے پہلا سوال کیا آپ کے بعد کس کی ہدایت میں جاؤں؟ کہ حسن مصطفیٰ میرے امام۔ حسن تمہارا امام ہے۔ اب مجھے ایک جواب دے دو، اور ایسی دلیلیں اتنی قوی اگر کبھی دی گئی ہوں موضوع کے مطابق تو بتانا۔ علی کے بعد تحقیق اسلام نے لکھا کہ حسن خلیفہ ہوئے اور 6 مہینے خلیفہ رہے۔ 6 مہینے صحیح، امت نے حسن کو خلیفہ تو مانا، اس لیے کہ علی کہہ گئے تھے۔ مانا تو اگر نبی سے پوچھ لیتے آپ کے بعد کون خلیفہ، 6 مہینے کے لیے علی کو مان لیتے تو جھگڑا نہ ہوتا۔ پوچھ لے اور پوچھو ازبق کا، بتائیے کیا آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہاں؟ میں آدم سے افضل ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاں میں آدم سے افضل ہوں۔ مولا کیسے؟ کہ دیکھو نا، منع کیا گیا تھا اور پھر بھی ادھر چلے گئے۔ مجھ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن ساری زندگی گندم نہیں کھایا، جو کی روٹی کھائی۔ ازبق نے پوچھا کیا نوح اور لوط پیغمبروں سے آپ افضل ہیں؟ کہاں؟ کہ کیسے مولا؟ کہ دونوں کی بیویاں سرکش تھیں، میری بیوی فاطمہ دا سلونی۔ کیا آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہاں؟ کہ مولا کیسے؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم نے اللہ سے کہا مجھے دکھا تو کائنات کو کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا یقین نہیں؟ کہ یقین تو ہے، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں۔ اس لیے ابراہیم کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے گئے، لیکن میرے نگاہوں سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین جہاں ہے وہی رہے گا۔ میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ ازبق نے کہا یا علی کیا آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہاں میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ مولا کیسے؟ کہ شب ہجرت حکم ہوا موسیٰ کو کہ مصر سے نکل جاؤ، تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تو قاتل مجھے پکڑ لیں گے۔ موسیٰ شب ہجرت ڈر گئے، میں شب ہجرت 40 تلواروں کے ساتھ میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ آپ کیا عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ بے شک میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کیسے مولا؟ کہ اس لیے کہ جب ایک قوم عیسیٰ کو خدا کہنے لگی تو سوال کیا گیا عیسیٰ سے کہ عیسیٰ کیا تم نے اس قوم کو سکھا دیا ہے کہ یہ قوم تم کو خدا کہے؟ تو جب ایک قوم نے عیسیٰ کو خدا کہا تو عیسیٰ سے سوال طلب کر لیا گیا، مجھ کو نصیریوں نے خدا کا، اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ سکتے تھے کہ میں خانہ خدا میں پیدا ہوا اور عیسیٰ کی ماں کو خانہ خدا سے واپس کیا گیا، لیکن علی کو یہ معلوم ہے کہ پیدا ہونا
اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کو فضیلت میں نہیں لائے، وہ فضیلت اللہ نے دی تھی، یہ فضیلت علی نے خود لی ہے۔ خود حاصل، اپنے قوت بازو سے فضیلتیں لیے، اس لیے ان کا ذکر کیا، کبھی اس پہ فخر نہیں کیا میں کعبے میں پیدا ہوں، اس لیے کہ اس نے بھیجا۔ یہ فیصلہ وہاں کا تھا، یہ فیصلہ ادھر سے تھا۔ اور پھر سورہ زمر کی تلاوت، اور پھر بچوں کو وصیت۔ کوئی لمحہ ایسا ہے علی کا کہ ایک لفظ بھی لکھا جائے تو علی نے کیا بتایا؟ علی نے صرف یہ بتایا میں اپنے وقت کا محمد ہوں، میں اپنے وقت کا محمد ہوں، اور آخری لمحات میں محمد کو ہذیان نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ نہ سمجھنا میں صاحب پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے دلائل میں آ رہا ہے، کیا کروں؟ نبی کے آخری لمحات مصائبی تو ہیں، لیکن میں نے 10 دن کے لیے فضائل بنایا ہے، تو اب جب آخری لمحات بیان ہوں گے تو آپ سمجھیں مصائب ہیں، فضائل ہیں۔ رونے پر کوئی منادی نہیں، اور نہ داد پہ کوئی منادی ہے، اس لیے کہ میں نے مصائب کو فضائل بنایا ہے۔ پڑھنا ضروری تھا، میں دونوں طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اسی کو پھر میں آخری لمحات کو روز مصائب بھی بنا دیتا ہوں، پہلے فضائل پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بچوں کے سمجھ میں بات آ جائے۔ یاد رکھنا، جسم کے کسی اعضا کے اگر ٹکڑے ہو جائیں اور وہ جسم سے نکل جائیں تو کیا ہوش و حواس میں رہے گا آدمی؟ ارے آپریشن کے بعد کوما میں چلا جاتا ہے نا، کہتے اب یہ بات نہیں کر سکتے۔ ایسے کیسے سامنے جن کے آپریشن ہوئے، شاہ حسین اردن کا آپریشن ہوا، نقلی سانس کے ذریعے 1 ہفتے زندہ رکھا گیا، نل کی ہٹی اور مر گئے۔ سانس آ رہی تھی، دل چل رہا تھا، لیکن جسم کے اعضاء الگ ہو چکے تھے۔ دل الگ ہو جائے، الگ ہو جائے اور پھر بھی ہوش و حواس رہے، اس کو کیا کہیں گے؟ حسن مصطفیٰ نے کہا کش لاؤ، جگر باہر آ گیا، اور پھر یہ کہا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر جھگڑے کی صورت ہو تو وہاں سے لے جانا اور ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ حسن نے کیا بتایا آخری لمحات میں؟ میں اپنے وقت کا محمد ہوں، میں اپنے وقت کا محمد ہوں، اور محمد کو آخری لمحات میں ہذیان نہیں ہوتا۔ تیر لگے دماغ میں اور پار ہو جائے، دل لگے سینے میں اور پیٹھ سے پار ہو جائے، اور جسم کے چاروں طرف تیر ہوں، تلواروں کے وار ہوں، اور ادھر ڈگمگا کے گھوڑے سے گریں تو آواز دیں پروردگار میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورا کر۔ حسین نے بتایا میں اپنے وقت کا محمد ہوں، محمد کو ہذیان نہیں ہوتا۔ یہ تو حسین ہے، یہ حسین ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حسین ہے، میرے جملوں پہ غور کر رہے ہو؟ یہ حسین ہے، وہ 18 سال کا بیٹا ہے، گھوڑے سے گرا، سچویشن معلوم ہے کہ کس طرح گرا، نیزہ سینے سے پار ہے، لیکن راوی پریشان ہے کہ جو بھی گرا اس نے کہا آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ لیکن سلام کا جواب ہے علیک السلام منی، آپ پر میرا سلام، یعنی جواب سلام اور ایک ہے سلام۔ بات کو سمجھیے گا، سلام یہ ہے کہ مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ علی اکبر نے یہ نہیں کہا آپ پر سلام، اس لیے کہ حسین پہ واجب ہو جاتا جواب دینا۔ علی اکبر ابھی زبان دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے علی اکبر نے جواب سلام کہہ دیا علیک السلام منی،
جواب سلام کہہ دیا تاکہ حسین پہ جواب واجب نہ ہو، زبان سوکھی تھی۔ علی اکبر نے بتایا میں اپنے وقت کا محمد ہوں۔ کیا داد دو گے تم مجھے؟ راتوں کو لیٹ کے سوچو گے تو داد دو گے۔ اور پھر اتنے ہوش و حواس، اتنا ہوش و حواس۔ بابا میری ماں غیر گھر کی ہے، اس کی چادر کا خیال رکھیے گا۔ واہ علی اکبر، یہ تمہارے آخری لمحات ہیں اور تم شبیہ رسول ہو۔ جب شبیہ رسول کے آخری لمحات اتنے عظیم ہیں تو رسول کے آخری لمحات میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ یہ تو تصویر بول رہی، وہ تو اصل تھا۔ اور اب یہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ کہ میں تو کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، اب تم حجت کو تمام کرو۔ تو حسین کی بولی کو سمجھ گیا نا بچہ، تو کیا حجت تمام کی؟ سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیری، لوگ رونے لگے کہ واقعی بچہ پیاسا ہے۔ واہ علی اصغر، 3 دن کی پیاس اور دماغ حاضر ہے۔ بتایا علی اصغر نے میں محمد کا پوتا ہوں، میں محمد کا پوتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ذرا سا آگ لگ جائے، توجہ کیجئے گا، داد دینے پر اگر آپ آئیں تو دل میں داد دیجئے گا۔ تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے۔ بم پھٹا، بم پھٹا، اسکول کی بچیاں 2.5 سال 3 سال کی، ایک بچی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ وہ بم کی جگہ پہ نہیں تھی، صرف آواز پہنچی تھی۔ مجھے اس طرح نہ دیکھو، پرسوں کی خبر ہے، اخبار سب نے پڑھی ہے۔ بچی مر گئی اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تصویر آئی جنگ میں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول کا ڈریس پہنے رو رہی ہیں، حالانکہ حادثے سے دور تھی، حادثہ ہوتے نہیں دیکھا، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی کہ کچھ ہوا ہے۔ یعنی بچے خوفزدہ ہو گئے۔ تو 4 سال کے بچے کوئی بڑا حادثہ ہو تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ صبح عاشور سے شام تک سر کٹ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، لاشیں آ رہی تھیں، اور خیمہ جلا، خیمہ جلا، اور 4 سال کی سکینہ اور سکینہ کا دماغ، سن لو، تقریر ختم ہو گئی۔ 2 جملے ہیں۔ 4 سال کی بچی، خوفزدہ ہونا چاہیے، خوفزدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچی نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ جس باپ کے سینے پر سوتی ہے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ بچے ایسا منظر دیکھ سکتے ہیں؟ سکینہ کس کی پوتی ہے؟ محمد کی پوتی ہے۔ کیا بتائے گی سکینہ؟ سنو، خیموں میں آگ لگی، آگ لگی تو سکینہ کے کپڑوں میں آگ لگی، دامن جلنے لگا، سکینہ کا دامن جلنے لگا۔ سکینہ دوڑی، سکینہ بھاگی۔ کہاں بھاگی؟ پکارتی ہوئی چچا عباس، فرات کی طرف۔ چچا عباس، ایک شقی یہ کہتا ہے کہ میں نے بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا بچی جل جائے گی، آگ لگ جائے گی، لاؤ میں اس کے دامن کے شعلے کو بجھا دوں۔ میں اس کی طرف بڑھا، میں بچی کی طرف بڑھا تو بچی نے کہا اے شیخ، تجھ کو نجف کا راستہ معلوم ہے؟ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو بے اختیار کہا ارے نجف کا راستہ کیوں پوچھا؟ کہاں میرے دادا علی آئے۔ گھر جلا، کپڑے جلے، لیکن سکینہ کو اتنا ہوش ہے کہ میرے دادا علی ہے اور وہ مشکل کشا ہے۔ سکینہ نے بتایا میں محمد کی پوتی ہوں۔ اور ایسے لمحات اگر آ جائیں تو ہم لوگوں کے دماغوں پہ اثر نہیں ہوتا، تو نانا کے دماغ پہ کیسے اثر ہو سکتا تھا جو ہذیان کہا گیا؟ اللہ، سب سے زیادہ اثر کس پہ ہونا چاہیے؟ زینب پہ،
زینب پہ اثر ہونا. کیا دیکھا زینب نے؟ جسے گود میں پالا اس کا لاشا دیکھا، جسے گود میں کھلایا اس قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے. زینب نے کیا دیکھا؟ جس بھائی پہ ناز تھا اس کے شانے کٹتے ہوئے دیکھے. رات بھر جس اصغر کو گود میں کھڑے ہو کے ٹہلایا تھا اس کا لاشا دیکھا. پھر بھائی کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھی. جملہ سننا، تقریر کا آخری جملہ، حاصل جملہ. اور پھر یہ بھی دیکھا خیمے جلنے لگے. ایسے وقت میں عورتوں کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں کہ صبح سے قیامت دیکھی اور اب گھر جل رہا تھا تو ایک بار چاہتی تو بچوں کو لے کے کہیں نکل جاتی. پہلے سید سجاد کے پاس گئیں، کہا بیٹا خیمے جل رہے ہیں، اب تم بتاؤ جل کے مر جائیں، جل کے مر جائیں؟ حکم دو. امام تم ہو، جس کو امامت یاد رہے اسے زینب کہتے، اسے زینب کہتے. اتنا ہوش ہے زینب کو کہ عورت اسلام میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی جب تک کہ امام اجازت نہ دے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، تقریر کے آخری جملے، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. بیٹے نے بھی بتا دیا کہ اس وقت میں فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. گھر جل رہا تھا اور فتویٰ دے رہے تھے. زین العابدین نے بتایا ہم لوگوں کے دماغ پہ اثر نہیں ہوتا، ہم ہوش و حواس میں بات کرتے ہیں. کہ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، بچوں کو لے کے باہر نکل جائیے. وہ سیدانیاں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھیں، بے مخنو چادر لٹی ہوئی سیدانیاں بچوں کو لے کر باہر نکلی. مگر ہائے ہائے، چھوٹا سا بچہ علی کا نواسا، عبداللہ اس کا نام، اور وہ 9 سال کا ہے، اور وہ بچہ اپنی پھوپھیوں کے حفاظت کے لیے خیمے کی ایک چوک کو لے کر دوڑا کہ ان ظالموں پہ حملہ کرے. ایک گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور بچے پر تلوار چل، اور زینب کی گود میں ایک لاشا گرا. آواز دی یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا، یہ زینب. بار لا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، بحق کے محمد اور آل محمد. چونکہ مجمع آخر میں سب لوگ آ جاتے ہیں، اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ 8 کا جلوس انشاءاللہ 12 بجے سوزخوانی شروع ہو جائے گی اور 1 بجے ہماری تقریر کا آغاز ہوگا. اور تمام سامعین، چونکہ خاموش جلوس ہے اور یہ زینب کی اماری کا جلوس ہے، زینب لٹ کر نانا کے شہر مدینے میں آئی. یہ جلوس مسیب علی زیدی نے اس جلوس کی یاد میں نکالا. یوں جائیے جلوس میں جیسے سید سجاد کالے رومال سے آنسو پوچھتے ہوئے مدینے کے ازدحام میں گزر رہے تھے، کہتے ہوئے نانا ہم لوگ لٹ کر آئے ہیں، کوئی مرد واپس نہیں آیا، سارے جوان مارے گئے. پھوپھیاں رو رہی تھیں خاموش سر جھکائے. نانا کے روزے پہ سب جا رہے تھے. اس جلوس کی یادگار ہے. احترام سے سوگ کا آخری جلوس، یوم عزا کا آخری دن، سب لوگ وقت سے تشریف لائیں اور جلوس میں شریک ہوں.